आदाब दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले कुछ सेशन से हम लर्निंग उर्दू स्क्रिप्ट इसके अंतर्गत कई लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित करते आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित किए गए हैं ये लेक्चर्स आप सभी के लिए लाभकारी हैं। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पर्टिकुलर वर्ड्स एंड देयर यूसेजेस और दूसरी ओर हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं। इन्होंने कई वर्षों तक रेडियो में कार्य भी किया है और हम उम्मीद करते हैं कि उर्दू भाषा को आगे पहुँचाने में, आप तक लोकप्रिय बनाने में ये हमेशा कार्य करते रहेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नौशाद आलम का और पर्टिकुलर वर्ड्स एंड यूसेजेस और कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर नौशाद आलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम, जैसा कि आपने बताया कि मौजू है मखसूस अल्फाज और उनका महल्ले इस्तेमाल, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और ये आपको जानकर के हैरत होगी कि बहुत से ऐसे अल्फाज जो मुश्किल होते हैं उनके इस्तेमाल में तो बाज़ जो अहले क़लम हैं या अहले फ़न हैं वो अच्छा लिख जाते हैं, कर जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी अल्फाज होते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्फाज बोले जाते हैं, उनके सही इस्तेमाल से वाक़िफ़ियत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी के मुश्किल अल्फाज और सकील अल्फाज के इस्तेमाल की जानकारी और उसकी आगाही है। तो आज हम ऐसी कुछ, इससे पहले भी हमने एक हिस्से में लेक्चर में कुछ अल्फाज का ज़िक्र किया था, मसलन रंज व गम, हसब व नसब और इस तरह की चीज़ें बयान की थी, जिसमें बताया था कि उसका फ़र्क क्या है। आज कुछ ऐसी अल्फाज हमारे सामने हैं जिनको हम ये देखेंगे कि उनका इस्तेमाल कैसा होता है, और अगर उस तरह से वैसे इस्तेमाल नहीं करें जैसा कि वाजिब तरीक़ा है उसका इस्तेमाल करने का, तो मुश्किल हो जाती है, उसका मफ़हूम कुछ का कुछ हो जाता है, और जो साख्तियाती नुक्ते नज़र से जो एक ज़बान बनती है वो गलत हो जाती है। तो आज का जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है, दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, हर और तमाम। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि दोनों लफ्ज़ों के इस्तेमाल में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता लोगों को, लेकिन एक लर्नर की हैसियत से आपको ये जानना चाहिए कि ये दोनों अल्फाज, दोनों लफ्ज़ अपनी अलग अलग हैसियत रखते हैं, अहमियत रखते हैं, और उनका ज़बान में बिल्कुल अलग तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे कि हर का इस्तेमाल इसमें वाहिद के साथ होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि हर फ़र्द अपने गुनाहों का हिसाब देगा। हर फ़र्द, हर शख्स, हर आदमी, तो ये जो हर है इसको आप हर लोगों के साथ अगर इस्तेमाल करें कि हर अफराद अपने गुनाहों का हिसाब देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो समझ में ये आया कि हर का जो इस्तेमाल है वो इसमें वाहिद के तौर पर होता है। ठीक इसी तरह से जो तमाम है उसका इस्तेमाल जमा के साथ होता है। मिसाल आप दोनों की देखें कि हर आदमी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आसपास सफाई का ख्याल रखे। तमाम की मिसाल है कि तमाम लोग इसके कायल हैं। तमाम अफराद एक लाइन में खड़े थे। तमाम लड़कियां स्कूल जा रही थी। तो हर और तमाम का आप देखें कि बहुत सारे लोग इनका सही इस्तेमाल नहीं जानते हैं, जो ज़ाहिर है कि आपके लिए सुबकी का बाइस हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों के इस्तेमाल में ख़ास तौर से ज़बान की जब हम बात करते हैं, ज़बान पर गिरफ्त की बात करते हैं, तो ये जो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, हर कहाँ इस्तेमाल होगा, इसी तरह से तमाम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक इसी तरह से एक लफ्ज़ है हर दिन और आए रोज़। कहते हैं कि भाई इनको अगर ऐसे इस्तेमाल करें कि तो ये ठीक है, हर दिन के बजाय अगर हम हर रोज़ कहें और आए रोज़ के बजाय आए दिन, तो ज़बान में क्या है, रवानी और सलासत पैदा होगी और ज़बान रोज़मर्रा के मुताबिक भी तस्लीम की जाएगी। हर दिन के बजाय हर रोज़, यानी कहीं अगर आपको लिखना हो कि डेली, रोज़ाना कोई काम हो रहा है, तो आप वहाँ हर रोज़ लिखें।
آئے دن یہ زیادہ فصیح ہے بجائے اس کے کہ آئے روز آپ کہیں. آئے دن یہ تماشا ہوتا رہتا ہے، آئے دن یہ کہانی دیکھنے کو ملتی ہے، یہ کہانی سننے کو ملتی ہے. آئے روز یہ کم پاپولر ہے، اور کم کہنا چاہیے کہ روزمرہ تو خیر نہیں ہے، روزمرہ آئے دن ہی ہے. یہ کہانی آئے دن کی ہو گئی ہے. تو یہ جو چھوٹی بات ہے، بہت کہنا چاہیے کہ اہل زبان جس طرح سے بولتے ہیں اس کو سمجھنا اور اس کو اسی طرح سے اپنی زبان میں، اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں لانا، یہ بہت اہم ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے بغیر آپ ایک بہتر لرنر نہ تو ثابت ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اچھی زبان لکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی بول سکتے ہیں. تو ہر دن کے بجائے ہر روز، ہر جب بھی استعمال کریں تو اس کے ساتھ روز کا استعمال کریں، دن کا استعمال نہ کریں. آئے روز نہ کریں، آئے دن. جبکہ آپ معنی کے طور پر دیکھیں، روز فارسی کا لفظ ہے، روز کے معنی بھی ہوتے ہیں دن کے. روز و شب ہم کہتے ہیں، شب و روز، اس کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، یعنی کہ رات اور دن اس کے کیسے گزر رہے ہیں، اس کے معمولات کیا ہیں. تو روز کا معنی بھی دن کے ہیں، لیکن آئے روز کہنے میں جو فصاحت نہیں پیدا ہو رہی ہے، جو ایک روانی ہوتی ہے زبان کی، وہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے. اس لیے ہم جو کہ زبانوں سے، اہل زبان سے سنتے آئے ہیں، یا کتابوں میں جس طرح سے ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ ہے آئے دن کا استعمال اور ہر روز کا استعمال. تو یہ دھیان رکھیں کہ ہر دن کے بجائے ہر روز استعمال کریں، اور آئے روز کے بجائے آئے دن کا استعمال کریں. یہ بالکل کہنا چاہیے کہ روزمرہ کے موافق اور اس کے مطابق ہوگا. اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں جیسے کاش، گویا، غرض. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جب انہیں ہم بولتے ہیں تو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے، یہ صرف کہنا چاہیے کہ لرنر یا مبتدی کے زبان سے نہیں، ہم نے اچھے خاصے پڑھے لوگوں کی تحریروں میں، ان کی تقریروں میں بھی یہ خامیاں پائی ہیں کہ وہ استعمال کرتے وقت اس کا دھیان نہیں رکھتے کہ کاش کے فوراً بعد کہ جو ایک لفظ ہے اسے استعمال نہیں کرنا ہے. کاش، غرض اور گویا، یہ تین ایسے لفظ ہیں جن کے بعد کہ جو کہ تفسیریہ جسے کہتے ہیں، یعنی جسے توضیحی، اس کے بعد مطلب آپ کو بیان کرتے ہیں. میں اس لیے وہاں گیا کہ اسے میں یہ بتا سکوں کہ میں کل کیوں نہیں آ سکا تھا. تو اس کے بعد جو پورا جملہ ہے وہ تفصیل ہے اس پہلے جملے کی جو کہ سے پہلے ہے. تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کاش، غرض اور گویا یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے بعد آپ کو کہ کا استعمال نہیں کرنا ہے. اب آپ دیکھیں، صحیح استعمال پہلے دیکھیں. کاش پارٹی میں تم بھی آتے، گویا تم وہاں موجود تھے، غرض تم نے یہ نہیں کہا. اب ان تینوں لفظوں کو دیکھیں آپ، کاش، گویا، غرض، ان کے بعد میں نے کہ کا استعمال نہیں کیا ہے. لیکن اگر ان کا غلط استعمال دیکھنا ہو، عام طور پر بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں. مثلا کاش، اب غلط مثالیں آپ دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. یہ غلط مثالیں ہیں. کاش کہ تم وہاں جاتے، یہ بہت سننے میں آتا ہے تحریر میں، تقریر میں. اور اب تو کہنا چاہیے کہ خاص طرح سے جو ایک میڈیا کی جو زبان ہو رہی ہے، ٹی وی میں جو ہم زبان دیکھتے ہیں، اخبار میں جو زبان رائج ہو رہی ہے، یا پھر جتنے بھی سوشل نیٹ ورکنگ کے سائٹس ہیں ان پہ جس طرح کی زبان لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، وہ بڑی تکلیف دہ ہے. یہ صورتحال ہم سب کے لیے، جو خاص طور سے جو زبان کے لورز ہیں، جو زبان کے شیدائی ہیں، اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنا اور رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ جو صورتحال ہے، یہ جو سچویشن ہے، بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی پینفل ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو اسٹرکچر ہے
لنگوسٹیکلی یہ گڑبڑ ہے، یہ خراب ہے، لیکن وہ مجبور ہے کیونکہ جو دوسرا ہے مخاطب اس کا، وہ اسی طرح سے اس کو سمجھ رہا ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ میں نے کرا، کرا یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یہ بالکل کہنا چاہیے کہ ایک نئی ایجاد ہے جو زبان کے حوالے سے ہم بات کریں۔ میں نے یہ کرا، ہم آپ بھی بات کرتے ہیں اپنی آپس کی جو روزمرہ کی جو زندگی ہے معمولات میں، لیکن یہ زبان نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم زبان سیکھ رہے ہیں ایک نئی، جو کہ بہت ہی شیرینی اور بہت شیریں ہے اور اپنی حلاوت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، تو اس کا اپنا ایک قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کی پیروی کرتے ہوئے جب ہم اس کی چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں، تب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں زبان کو ہم صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جو 3 مثالیں میں نے آپ کو دی تھی ان الفاظ کی، کاش ہے، گویا ہے، غرض ہے، یہ تینوں الفاظ کے بغیر استعمال ہوں گے۔ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں تحریروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے بہت گویا کہ تم بھی وہاں موجود تھے، یہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ کاش پارٹی میں تم آتے، کہ کا استعمال نہیں ہونا ہے۔ گویا کہ نہیں، گویا تم وہاں موجود تھے۔ غرض تم نے یہ نہیں کہا، اب یہاں کے کا استعمال نہیں ہے، اور یہی اصلی صورت ہے، صحیح صورت ہے۔ اسی طرح ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب ایک نیا لفظ ہے، نیا لفظ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں خاص طور سے بہت ساری چیزیں عربی اور فارسی سے آئی ہوئی ہیں۔ یہ لفظ بھی عربی سے آیا ہوا ہے، اور عربی سے آنے کے بعد اس میں فارسی کا ایک حرف جوڑ کر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، جنہیں خاص طور سے عربی اور فارسی نہیں آتی۔ جیسے عربی زبان میں ماء کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور اسی معنی کے لیے فارسی میں کسی بھی لفظ کے شروع میں بے جوڑ دیتے ہیں۔ تو اب ایک لفظ ہمیں معلوم ہے کہ ماء ہے جو کہ عربی کا ہے، اور ایک لفظ ہے فارسی کا با، کسی لفظ کے شروع میں جوڑتے ہیں۔ تو ان دونوں لفظوں کو ملا کر کے، یعنی ایک حرف بے اور ایک لفظ ماء، ان دونوں کو ملا کر کے اگر آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو انتہائی غلط بات ہے۔ مطلب اس سے فحش غلطی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ جب بھی آپ استعمال کریں، جیسے آپ کسی کو گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں اہل و عیال تشریف لائے۔ ماں اہل و عیال مطلب گھر پریوار کے ساتھ، پورے بال بچوں کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ تشریف لے آئیں، تو یہ ماں کا مطلب ہوا۔ لیکن اگر اس میں آپ بے جوڑ دیتے ہیں، با ماں اہل و عیال، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ جیسا کہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ماں عربی کا لفظ ہے جس کے معنی کمپنی کے ہیں، ساتھ آنے کے ہیں۔ بے کا مطلب بھی کمپنی کا ایسوسیشن بتاتا ہے، جوڑتا ہے ساتھ، یعنی کمپنی۔ تو ماں اہل و عیال تشریف لائیں یا با اہل و عیال تشریف لائیں، لیکن اردو میں کامن ہے، بہت ہی رائج ہے ماں کا لفظ۔ لیکن جو حضرات عربی و فارسی کم جانتے ہیں ان کو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا، یا جو لرنر ہے بالکل کہیں اس نے دیکھ لی کوئی غلط لکھی ہوئی چیز، اس کو وہی، چونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس کا تقدس بہت برقرار ہے۔ کوئی چیز اگر لکھی ہوئی مل گئی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ آخری لفظ ہے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، بہت ویلیو دیتے ہیں اس کو لوگ۔ تو اس لیے کہیں اخبار میں دیکھ لیا، اب ظاہر ہے کہ جس نے لکھا ہے اس کی علمی سطح کیا ہے، وہ عربی فارسی کا واقف ہے یا نہیں ہے، تو اس نے کس طرح سے کس کنٹیکسٹ میں چیزوں کو استعمال کیا ہے، الفاظ کو، یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی غلطی ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اردو کا جو سرمایہ ہے وہ عربی و فارسی زبان و ادب کی لفظیات کا بڑا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کے استعمال میں ہمیں اس سے بہت مدد لینی چاہیے اور اسے دیکھتے رہنا چاہیے، تب جا کر کے یہ جو بنیادی غلطیاں ہیں
یہ بنیادی الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ میں غلطی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک لفظ ہے مرحوم۔ یہ مرحوم جو انگریزی میں لیٹ کا مفہوم ہے، جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کو ہم مرحوم کہتے ہیں یا مرحومہ کہتے ہیں۔ اگر میل ہے تو مرحوم کہتے ہیں، اور اگر فیمیل ہے تو مرحومہ کہتے ہیں۔ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر رحم کیا گیا، یعنی یہ خالص اس طرح کا لفظ ہے جو مذہبی تصور سے ذرا جڑ جاتا ہے، جس میں اس کے اوپر رحمت کی گئی، وہ مرحوم ہے۔ اب بہت لوگ اس لفظ کے ساتھ صاحب لکھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اس لفظ کے ساتھ صاحب کا لکھنا درست نہیں ہے، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ مرحوم عابد حسین صاحب تو کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مرحوم عابد حسین، مرحومہ مینا خانم، تو یہ یہاں تک صحیح ہے۔ صاحبہ یا صاحب لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دونوں الفاظ صاحب یا صاحبہ حیات میں جو لوگ ہیں ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے، وہ حاضر ہو کے غائب ہو لیکن حیات سے ہو، ایسے لوگوں کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ مرحوم اور مرحومہ کے ساتھ ہمیں صاحب اور صاحبہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی مرتبے والے ہوں، کیونکہ دیکھیے ہر زبان کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے۔ اس اسٹرکچر میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو مرحوم ہے وہ صاحب اور صاحبہ سے بہت اوپر کا لفظ ہے، اس میں آپ صاحبہ کا جو ایک پیوند کاری کر کے اس لفظ کی اہمیت کو نہ کم کریں۔ یہ کہنے کا جو محصل ہے وہ یہی کہ یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے مرحوم اور مرحومہ، اس کے ساتھ آپ صاحبہ یا صاحبہ کا استعمال نہ کریں، وہ مناسب استعمال نہیں ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اب ایک اسٹرکچر میں غلطی لوگ کرتے ہیں، جیسے فعل مؤنث جمع میں فعل کی گردان کے ساتھ نون کا استعمال زائد ہے، جو غلط سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کیا ہے وہ؟ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ لڑکیاں آئی ہیں، یہ اسٹرکچر صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکیاں یہ جمع ہے اور یہ مؤنث ہے، اور اس کا جو ورب آپ استعمال کر رہے ہیں وہ واحد استعمال کر رہے ہیں۔ جو بالکل آخر میں ہے وہ تو رہے گا ہی، لیکن جو ورب ہے آئیں اگر نون غنّے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ زائد مانا جاتا ہے اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ غلط استعمال ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے ایک طرح سے، اور اسے اپنی تحریروں میں اپلائی کریں، اپنی تقریروں میں اپلائی کریں کہ فعل مؤنث جمع میں فعل کی گردان کے ساتھ نون کا استعمال زائد مانا جاتا ہے، غلط مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، لڑکیاں آئیں ہیں۔ ریڈ میں نے اسی لیے کیا ہوا ہے کہ وہ غلط ہے، بریکٹ میں صاف دیا ہوا ہے آئی ہیں۔ یہ گرامر کی تھوڑی سی بات ہے جو کہ اس پہ مسٹیکس بہت ہوتی ہیں، اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، تو اس لیے ہمیں اس کا استعمال بہت دھیان سے کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایسا لفظ ہے، ایک نیا لفظ لیتے ہیں، ہم ایک ایسا لفظ ہے کہ مذکر کا استعمال ہوتا ہو، فعل مذکر کا استعمال ہوتا ہے ہم کے ساتھ، خواہ جمع متکلم یعنی ہم کا استعمال کرنے والا مرد ہو یا عورت، جیسے لڑکیوں نے کہا ہم نور فاطمہ ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں یہ آیا کہ جب ہم کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تو فعل مذکر کا استعمال کرتے ہیں آخر میں، جیسے لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ پڑھتی ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم نور فاطمہ ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ پڑھتے کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم کا استعمال ہوا ہے، ہم کے استعمال کی وجہ سے وہ اخیر میں پڑھتے ہیں ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کے ساتھ فعل مذکر کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جنڈر میں آپ وہاں پر ورب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں کریں گے،
उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि अगर वो मर्द है तो भी और अगर वो औरत है तो भी, अगर हम का इस्तेमाल कर रहे हैं जमा में, तो आप वहाँ करते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, करेंगे। एक नया लफ्ज़ लेते हैं, वाव। वाव के ज़रिए वही अल्फाज जोड़े जाते हैं जो फ़ारसी ज़बान के हों, जबकि और के ज़रिए हिंदी और उर्दू के अल्फाज जोड़े जाते हैं। एक बात समझ में आ गई? वाव जो है फ़ारसी के जितने अल्फाज उर्दू में राइज हैं उनमें हुरूफ़े अत्फ़ के तौर पर काम करता है। फ़ारसी के जो अल्फाज राइज हैं, मसलन नशेब व फ़राज़, नशेब व फ़राज़, रंजो गम, अमन व अमान, ये अतफ़ी तरकीब भी है और ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये सारे अल्फाज फ़ारसी के हैं और इनको जोड़ने के लिए हम वाव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उर्दू के अल्फाज और हिंदी के अल्फाज, दो अल्फाज को हमें जोड़ना है, तो क्या हम यही तरीक़ा अप्लाई करेंगे, यानी वाव का? तो पता चला कि ऐसा नहीं कर सकते। ये वाव का इस्तेमाल दो फ़ारसी के लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है और हिंदी और उर्दू के अल्फाज अगर दो एक साथ आ रहे हैं, उनको जोड़ना है, कंजक्ट करना है, तो उसके लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं। जैसे घोड़ा और चाबुक, पुलिस और चोर, कापी और किताब। तो ये समझ में आता है कि जब उर्दू और हिंदी के अल्फाज हों तो उन्हें हम और से कंजक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उनके अंदर राब्ता पैदा करते हैं। लेकिन जब फ़ारसी के अल्फाज होते हैं तो हम वाव की मदद से उनके दरमियान एक रिश्ता कायम करते हैं और वो तरकीब भी अतफ़ी तरकीब होती है, जैसा कि आप इससे पहले क्लासों में भी जान चुके हैं। एक नया लफ्ज़ लेते हैं, अगर फ़ाइल मर्तबे में बड़ा काबिल ताज़ीम है तो वाहिद होते हुए भी उसके लिए फ़ेल जमा के सिगे में इस्तेमाल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मिसाल के तौर पर, आज वज़ीर आज़म कौम को ख़िताब करेंगे। वज़ीर आज़म एक शख्स है, जो भी है, उसके लिए करेंगे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाई रिगार्ड है उस आदमी के लिए, उस ओहदे के लिए जो मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है। उस ओहदे के लिए, या अगर जजों के बारे में आप बात करें, मुंसिफ के बारे में बात करें कि चीफ़ जस्टिस साहब या तकरीर करेंगे, वो ख़िताब करेंगे, तो अगर फ़ाइल साहब मर्तबा है तो उसके लिए ताज़ीमन, तकरीमन, यानी एज अ साइन ऑफ, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हम वहाँ पर उसको जमा के सीगे में उसका वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कौम को ख़िताब करेंगे, तकरीर करेंगे, तो वो करेंगे, करेगा नहीं। तो ये एक गोल्डन उसूल के तौर पर अपने तहरीर में, तकरीर में इन चीज़ों को ले आइए। इससे आपकी जो एक ज़बानदानी है, इससे जो आपकी एक ज़बान का जो हुनर है, वो बहुत ही निखरेगा। ये याद रखना चाहिए कि जुमले में फ़ाइल पहले और मफ़ूल बाद में आता है। अब ये एक बहुत मामूली तो नहीं कहेंगे, लेकिन बुनियादी इतनी बात है कि इसका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। बाज़ ज़बानों का स्ट्रक्चर उर्दू और हिंदी के मुकाबले बिल्कुल अलग है। जैसे अंग्रेज़ी का ही एट मैंगोज़, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है उस ज़बान का, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमारे यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो हम पहले सब्जेक्ट को लाते हैं, फ़ाइल को लाते हैं, फिर मफ़ूल को, फिर वर्ब आता है हमारे यहाँ, फिर फ़ेल आता है। अंग्रेज़ी में इसके उल्टा है, एक तरतीब, एक ऑर्डर चेंज है। सब्जेक्ट तो वहाँ भी शुरू में ही आ रहा है, लेकिन वहाँ वर्ब पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट से पहले। तो उर्दू लिखते वक्त आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि इस ज़बान का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर है। SOV जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ये ज़बान का स्ट्रक्चर है। तर्जमा करते वक्त भी इसका ध्यान रखें, पढ़ते वक्त भी ध्यान रखें, और ख़ास तौर से जब आप लिख रहे हो तो उसमें
یا تقریر کر رہے ہوں تو اس میں ان چیزوں کا دھیان رکھیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی جو بنیادی مہارت ہے زبان کی وہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی جو بنیادی مہارت ہے وہ مضبوط ہے اور اس میں یہ ایکسپرٹ ہیں اور اس میں ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں دھیان رکھنے کی ہیں. اب ایک لفظ دیکھیں کہ اگر کسی جملے میں دو فاعل ہوں اور فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ فعل کس کے حساب سے لائیں تو یاد رکھیں کہ ایسی حالت میں جملے کا فعل آخر کے فاعل کے مطابق مذکر یا مؤنث استعمال ہوگا. یعنی ایک جملہ ہے اور جملے میں دو فاعل آ رہے ہیں تو جو فعل آئے گا وہ کس کے حساب سے آئے گا. یہ غلطی بہت لوگوں سے ہوتی ہے. یہ آپ خیر مبتدی کے لیے نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگوں سے بھی اس کی غلطی ہوتی ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آخر کا سبجیکٹ ہے، دو سبجیکٹ میں جو آخر کا ہے اس کے حساب سے آپ ورب لاتے ہیں، فعل لاتے ہیں. جیسے ہمارے اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھتی ہیں تو پڑھتی ہیں جو ورب آ رہا ہے وہ کس کے اکارڈنگ آ رہا ہے؟ وہ لڑکیاں جو کہ مؤنث ہے اور مؤنث کی وجہ سے اس کا جو ورب آ رہا ہے. لیکن پورے جملے میں دو سبجیکٹ ہیں، لڑکے اور لڑکیاں. پڑھنا ایک ورب ہے لیکن ورب کس کے حساب سے آ رہا ہے؟ آخر کے سبجیکٹ کے حساب سے. تو معلوم یہ ہوا، ایک قاعدہ ہے کہ کسی جملے میں جب دو سبجیکٹ آئیں، دو فاعل آئیں تو جو اس میں ورب آئے گا مذکر یا مؤنث جو بھی ہو، وہ جو فاعل دوسرا والا ہے وہ اس کو گورن کرے گا کہ ورب کیا آنا چاہیے. تو یہ بات اگر آپ کو معلوم ہوگی تو آپ کی تحریر پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی. ایک نیا لفظ لیں، کو کی جو علامت ہے اردو میں وہ مفعول کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ علامت مفعول ہے، اس سے پہلے کا اسم مفعول ہوتا ہے. جیسے پولیس نے چوروں کو پکڑا، چوروں مفعول ہے. لیکن اگر مفعول غیر ذی روح یا غیر ذی عقل ہے، یعنی اگر جانور نہیں، غیر ذی روح کا مطلب جیسے اس میں اسپرٹ نہ ہو، روح نہ ہو، جیسے کتاب، کرسی، اس طرح کی چیزوں کو ہم غیر ذی روح کہہ سکتے ہیں. کرسی رکھی، کرسیاں پکڑی، تو کہتے ہیں کہ اگر غیر ذی روح ہو تو اس کے بعد عموماً کو کا استعمال نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مفعول ہے. تو اب دیکھیے جیسے نبیل نے مچھلیاں پکڑی یا مچھلی پکڑی، مچھلی میں جان تو ہے لیکن عقل، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عقل نہیں ہے. تو اس میں ہم جب استعمال کرتے ہیں تو کو کا استعمال نہیں کریں گے. کو جو کہ علامت مفعول ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ ذی روح کا ہونا اور ذی عقل کا ہونا، وہاں پر ہم استعمال کریں گے. جیسے پولیس نے چوروں کو پکڑا، تو چور جو کہ انسان ہے اور اس میں عقل ہے، اس میں روح ہے، تو ایسے میں ہم استعمال کرتے ہیں کو. مچھلیاں پکڑی نبیل نے مچھلیاں پکڑی، تو مچھلیاں چونکہ غیر ذی عقل ہیں اس لیے کو کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. میں نے کتاب میز پر رکھی، کتاب چونکہ غیر ذی روح ہے، اس میں کوئی روح نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہاں کو کا استعمال نہیں کیا. تو قاعدہ یہی بنا کہ اگر مفعول آبجیکٹ غیر ذی روح یا غیر ذی عقل ہے تو وہاں کو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ذی عقل ہے، ذی روح ہے تو وہاں کو کا استعمال کرنا چاہیے. عربی فارسی کے الفاظ جو جمع کے صیغے میں ہوں ان کی ہندی قاعدے کے مطابق جمع بنانا غلط ہے. اب دیکھیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، ان کا الگ الگ طرح کی صحافتوں سے سابقہ پڑتا ہے. اس میں ہم سنتے ہیں ہمارے جذباتوں کا لحاظ نہیں کیا، ہمارے الفاظوں کو آپ اس طرح سے لیتے ہیں. تو اب یہ قاعدہ ہے، آپ جان لیجئے. ایک اردو لرنر کی حیثیت سے یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے
کہ جو جتنے بھی الفاظ اردو میں رائج ہیں جو عربی و فارسی سے آئے ہوئے ہیں اور وہ جمع ہیں، ان کی ہندی اور اردو ہندی قاعدے کے مطابق آپ جب جمع بنائیں گے تو وہ غلط ہو جائیں گے. جیسے الفاظ لفظ کی جمع ہے، اس کی آپ الفاظوں کہہ کر کے میں کڑے الفاظوں میں ان کی نندا کرتا ہوں یا مذمت کرتا ہوں تو یہ اردو کے حساب سے غلط ہو جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر اردو سیکھتے نہیں ہیں تو اس میں جانتے نہیں ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اصل اردو ہے، الفاظوں استعمال کر دیا، جذباتوں استعمال کر رہے ہیں. بہت سارے اس طرح کے الفاظ ہیں جو استعمال کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو جو بہت ہی معمولی سمجھ میں آتے ہیں، بہت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے بنیادی بات، لیکن یہ آپ کا مرتبہ گھٹا اور بڑھا سکتی ہیں. ایک اچھی زبان جاننے والے کے سامنے آپ کا مرتبہ گھٹا یا بڑھا سکتی ہیں، ان کے اندر اتنی پاور ہے. تو یہ بہت ہی بنیادی باتیں ہیں اور ان کو سمجھ کر کے آپ جب اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں ان کو برتتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دوسرے کو میسج جاتا ہے، پیغام جاتا ہے کہ آپ زبان بہتر جانتے ہیں اور اس کو بہتر طور پر استعمال کرتے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ جو کچھ بھی لیکچر میں آپ سے میں نے باتیں کی ہیں، آپ کو میں نے بتایا ہے، وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس سے کافی استفادہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ ایسے الفاظ کی جو بہت اردو میں بہت بنیادی نوعیت کے ہیں اور بہت ہی عام طور پر زبان میں رائج ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو اس مرحلے میں جب آپ سیکھ رہے ہیں زبان کو، زبان آپ کے لیے بالکل نئی چیز ہے، تو یہاں پر ان چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے کے مرحلے میں آپ سے غلطیاں واقع نہ ہوں. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں دراصل. صحیح استعمال اس کا دراصل ہی ہے. اب اگر کوئی صاحب اسے استعمال کرتے ہیں کہ دراصل میں یہ ہوا تھا، یہ بالکل کامن ہے. مجھے حیرت ہے کہ بہت اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں دراصل میں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی فحش غلطی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اردو جو زبان ہے وہ اس کے اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ڈکشن ہے، جو اس کی لفظیات کا جو ذخیرہ ہے، وہ فارسی اور عربی سے بہت زیادہ لیا گیا ہے. تو یہ جو در ہے، در کا مطلب جو ہوتا ہے فارسی میں وہ میں کا ہوتا ہے. دراصل یعنی اصل میں. اب اس کے بعد در کی ہی جگہ پہ ایک اردو کا میں استعمال کر دیں آپ تو تکرار ہو گئی نا، ریپیٹیشن ایک ہی لفظ کا. ایک فارسی میں ہے، اس کے بعد ایک آپ نے اردو میں استعمال کر دیا، تو یہ ترکیب غلط ہو جاتی ہے.
دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ صحیح اسٹرکچر ہے۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ غلط ہے۔ دراصل میں یہ غلط ہے، دراصل یہ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں کہ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دراصل میں اس نے یہ کہہ دیا تب میں نے یہ کہا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو میں کا لفظ ہے وہ در کے اندر شامل ہے۔ در فارسی کا لفظ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، اس کا مطلب ہی، اس کی جو میننگ ہے وہ میں کا مطلب ہے، یعنی ان۔ تو ان فیکٹ جسے کہتے ہیں فی الحقیقت، اسی طرح سے اردو میں استعمال کرتے ہیں دراصل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں استعمال کیا کرنا ہے، دراصل استعمال کرنا ہے، دراصل میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایک بہت کامن لفظ ہے دہی۔ دہی یہ مذکر ہے، مذکر ہے یعنی کہ جنڈر وائز جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کہیں گے کہ دہی اچھا ہے، دہی کھٹا ہے۔ بہت لوگ اسے چونکہ یہ ہے دہی کے اندر تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مؤنث ہوگا، یعنی فیمیل کے طور پر اسے فیمنن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ دہی کا جو جنڈر ہے وہ مذکر ہے، میسکولن ہے، تو اسے ہم کھٹا ہے، اچھا ہے، یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو اردو میں اس طرح سے چیزیں رائج ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی ایک خاص زبان سیکھ رہے ہیں تو اس میں ان کے جو اصول ہیں اس زبان کے، ان اصولوں کو اپنی تحریروں میں یا تقریروں میں نافذ کرنا چاہیے، لانا چاہیے۔ اب ایک طریقہ اردو میں یہ بھی ہے کہ بات کرتے وقت آداب گفتگو میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ کیا ہے؟ جیسے فرمانا، تشریف لانا، دولت خانہ، اسم شریف، مزاج اختص وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کچھ الفاظ ہیں جو اپنے مخاطب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں کسی سے بات کر رہا ہوں، میں یہ الفاظ اس آدمی کے لیے استعمال کر رہا ہوں جس سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ میں اپنے لیے، متکلم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا کہ مطلب ہاتھ پیر نہیں بندھے ہوئے اس کے، وہ استعمال کر لے چاہے تو، لیکن یہ آداب میں داخل نہیں ہے۔ یہ جو کسی بھی زبان کی جو ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے جو آداب ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ متکلم یا راوی خود کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے شان و شوکت یا جن سے بڑائی کا کوئی بھی امپریشن آتا ہو، کوئی بھی ایسا تاثر قائم ہوتا ہو کہ آپ بڑے ہیں، آپ شان و شوکت والے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز، ان الفاظ سے پرہیز آپ کو اس زبان کا حصہ بنا دیتی ہے۔ تو آپ اپنے لیے کیا استعمال کریں گے جب ہم بات کریں گے کسی سے؟ تو میں اگر بات کر رہا ہوں کسی سے تو میں اپنے لیے استعمال کروں گا کہ میں نے عرض کیا، حاضر ہو جاؤں گا، کہ آپ نے مجھ سے کہا میں حاضر ہو جاؤں گا، میرا غریب خانہ یہیں پاس میں ہے، یا ناچیز، خادم، احقر، اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے جو اپنی انکساری کو بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور مخاطب کا رتبہ اور اس کا مرتبہ بڑھانے کے لیے ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے، آپ نے فرمایا، یا آپ کا دولت کدہ یا آپ کا دولت خانہ کہاں پر واقع ہے، مزاج اقدس کیسا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن سے ہمارے اندر جو ایک زبان کی جو ایک سمجھ ہے اس کو بتاتا ہے، اس کو انڈرلائن کرتا ہے، یعنی اس زبان کی جو تہذیب ہے، اس تہذیب کو جو آپ اپنی گرفت میں لیتے ہیں، اسے جب کیپچر کرتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے فروتنی، انکساری اور عاجزی کے جذبات اور تاثر قائم ہوتے ہوں، اور اپنے مخاطب کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے اس کی شان، اس کے مرتبے اور اس کی جو حیثیت ہے اس میں اضافہ آپ کرتے ہوں، اور اس کے لیے ایسے استعمال نہ کریں ایسے الفاظ جن سے انکساری ظاہر ہوتی ہو، کیونکہ یہ اس زبان کے مزاج کے حساب سے نہیں ہوگا۔
कुछ तमरीन है, मश्क दी हुई है, उसे आप देख लेंगे कि दरअसल में अब लेक्चर की रोशनी में आप देखिए कि उसे आपके सामने क्या लिखना है, सही का निशान लगाना है या गलत का निशान लगाना है। हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं, और वो जो ज़वाल, पुलिस और चोर, पुलिसो चोर देख लेंगे आप, और इनके सामने आपको सही या गलत का निशान लगाना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपने पूरा लेक्चर अच्छी तरह समझ लिया है। दूसरी तमरीन या दूसरी मश्क क्या है? ने, को, दही। पढ़ने के लिए लड़कियां आई हैं, हम औरतें रोज़ाना यहाँ मजलिस में शरीक होते हैं, चूँकि हम का इस्तेमाल है इसलिए होते हैं। बमा, मरहूम साहब। तो इनको आपको सही या गलत बताना है। अब हम बात करेंगे कुछ मुरक्कब अल्फाज की। आप जानते हैं कि दो या दो से ज़ायद कलमों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, मुफरद और मुरक्कब। जैसे मैं कहूँ आफ़ताब। आफ़ताब क्या है? ये मुफरद लफ्ज़ है, आफ़ताब का मतलब सूरज। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आफ़ताब व महताब, सूरज व चाँद, तो क्या कहेंगे कि ये मुरक्कब है। यानी दो कलमों, यानी मौजू कलमों से, यानी कहना चाहिए कि दो बामाना कलमों से मिल कर के एक मुरक्कब लफ्ज़ बनता है। जैसे वसी एक लफ्ज़ है, मैदान एक लफ्ज़ है। अब दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, वसी मैदान, तो मैदान की सिफत हुई वसी, यानी मैदान बड़ा है, ये उसकी सिफत है। रवानी कलम, कलम की रवानी, तो इजाफत के साथ हमने इस्तेमाल किया कलम की रवानी। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुरक्कब कहलाती हैं, यानी दो लफ्ज़ एक साथ मिल कर के एक नया मफ़हूम देते हैं। तो इसकी कई किस्में होती हैं। इस तरह के जब मुरक्कब का हम जिक्र करते हैं उर्दू में, तो मुरक्कब अल्फाज की मोटे तौर पर दो किस्में हैं। एक तो मुरक्कब वो है जिसे हम ताम कहते हैं। ताम का मतलब मुकम्मल, यानी कंप्लीट कंपाउंड, और एक होता है इनकम्प्लीट कंपाउंड। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। अब आइए हम इन दोनों की तारीफ़ात को समझेंगे और फिर इनकी जो अलग अलग अक़साम होंगी उनको भी मिसालों से समझ करके आगे बढ़ेंगे। मुरक्कब ताम की मिसाल, तारीफ़ क्या है? तारीफ़ यह है कि ऐसा जुमला होता है जिससे पूरा मफ़हूम समझ में आ जाता है। जैसे ये मेरी किताब है। अब इसमें ना तो आगे कोई जुमला बढ़ाने की ज़रूरत है, ना ही कोई जुमला पीछे बढ़ाने की ज़रूरत है, ना आपको उसको फ़ीडबैक देना है। बस आपने सिंपल एक स्टेटमेंट दिया कि ये मेरी किताब है, तो ये मुरक्कब ताम की मिसाल होगी, क्योंकि इसमें पूरी बात जो मुखातब है आपका उसको समझ में आ रही है। तो तारीफ़ ये होगी कि मुखातब तक अगर पूरी बात कन्वे हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है, तो वो मुरक्कब ताम की मिसाल होगी। इसको आप मुकम्मल जुमला भी कह सकते हैं। लेकिन अगर बात मुकम्मल नहीं हो रही है और दो मुरक्कब अल्फाज हैं, एक मुरक्कब अल्फाज में दो कलमे मिलते हैं ना, तो एक मुरक्कब लफ्ज़ आप बोल रहे हैं उससे बात पूरी नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब नाक़िस। जिसको सुन करके कोई बात समझ में ना आए मुखातब को, वो मुरक्कब नाक़िस है। जैसे काला झंडा, तुम्हारी कुर्सी। अब तुम्हारी कुर्सी है या नहीं है या अच्छी है, हम कोई इजाफा इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी कुर्सी हम बता रहे हैं, काला झंडा बोल रहे हैं, तो इससे हमें कोई पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसे हम मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। अब आप देखें कि मुरक्कब नाक़िस जो है वो दो तरह के होते हैं।
مرکب ناقص دو طرح کے ہیں۔ تو پہلے تو آپ نے سمجھا کہ مرکب کیا ہے۔ مرکب دو کلموں سے مل کر کے جو لفظ بنتا ہے وہ ہوتا ہے مرکب۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آفتاب و مہتاب جب ایک ساتھ بولتے ہیں تو واو کے ساتھ اسے آپ نے مرکب کر دیا، جوڑ دیا، وہ ایک لفظ ہو جاتا ہے۔ سورج، چاند، شب و روز، یہ آپ کا ایک مرکب لفظ ہو جاتا ہے۔ مرکب تام وہ ہے جس میں بات پوری ہو جاتی ہے، مخاطب کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مرکب ناقص وہ ہے جس میں بات پوری نہیں ہوتی ہے اور مخاطب کو انتظار رہتا ہے کہ کچھ اور باتیں کہی جائیں گی۔ تو جس جملے سے بات سمجھ میں نہ آئے اور اس میں مرکب لفظ استعمال ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مرکب ناقص ہے۔ اب ناقص کی دو قسمیں ہیں۔ ایسا جملہ جس میں مرکب کا استعمال ہے اور بات پوری نہیں ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مرکب امتزاجی اور دوسرا مرکب غیر امتزاجی۔ مرکب امتزاجی اور مرکب غیر امتزاجی۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ مرکب غیر امتزاجی کی پہلے تعریف سمجھیں کہ ایسے مرکب الفاظ جن کے اجزاء الگ الگ اور بدستور حالت میں ظاہر ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گل قند یا سبزی فروش۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ترکیب ہے۔ سبزی ایک لفظ ہے، فروش یعنی کہ بیچنے والا یہ ایک لفظ ہے۔ دونوں لفظوں کو ملا کر کے ایک ہم نے ترکیب بنا لی اور یہ مرکب لفظ ہو گیا۔ عطر فروش، سبزی فروش، اس طرح سے گلدان، یا بہت سارے ایسے الفاظ جو آپ فارسی یا پڑھتے وقت، تقریر سنتے وقت آپ سنتے ہوں گے، جیسے گلوبند، تند خو، خوش خلق۔ یہ سارے الفاظ غیر امتزاجی کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اگر آپ کو فارسی آتی ہے یا امتزاج کا معنی معلوم ہے تو ان کو یاد رکھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کیسے آسانی ہوگی؟ امتزاج کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، یعنی ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جانا، مدغم ہو جانا، مل جانا، امتزاج۔ لیکن غیر امتزاج یعنی کہ نہ ملنا، ایسے مرکب جو غیر امتزاجی ہیں یعنی ان میں ملتے نہیں ہیں، تو ملتے نہیں ہیں، وہ اپنی اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ جیسے سبزی فروش، دو الگ الگ لفظ ہیں اور اپنی حالت میں بنے ہوئے ہیں لیکن ایک مفہوم دیتے ہیں۔ ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو سبزی بیچتا ہے۔ عطر فروش، عطر کی جس کی دکان ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ عطر بیچتا ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں لیکن ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ ترکیب کی حالت میں یہ بدستور اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں، تو ان کے اگر الگ الگ اجزاء کریں تو بھی یہ الگ الگ ہو جائیں گے اور وہ خراب نہیں ہوتے ہیں۔ تو غیر امتزاجی ہیں جو کہ ملتے نہیں ہیں لیکن مفہوم دیتے ہیں۔ مرکب امتزاجی، امتزاج کا مطلب جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ملنا ہوتا ہے، وہ ملتے ہیں۔ جملے کے اجزاء جب ایک دوسرے سے اس طرح مل جائیں کہ وہ ایک معلوم ہو، لیکن جب ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، الگ الگ کیا جائے تو لفظ کی ظاہری صورت بدل جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے امتزاجی اور غیر امتزاجی میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ غیر امتزاجی وہ ہے جو مل نہیں رہے ہیں، الگ الگ ہیں اور آپ انہیں جوڑیے، الگ کیجئے، وہ بالکل الگ سالڈ، بالکل انٹیکٹ وہ رہتے ہیں، وہ ٹوٹتے بکھرتے نہیں ہیں۔ لیکن جو امتزاجی ہیں وہ یہ ہے کہ مل کر کے ایک مفہوم دیتے ہیں اور جب آپ انہیں الگ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اصلی حالت میں نہیں رہتے، وہ الگ طرح سے دکھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے
مثال دیکھیں گے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مرکب امتزاجی کی مثالیں دیکھیں آپ۔ کمزور، کمزور یہ ایک لفظ ہے جو کم پلس زور کی مدد سے بنایا گیا ہے، لیکن جیسی آپ اسے الگ کرتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، اس کی اصلی جو حالت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ مراد آباد، مراد آباد، شاہ جہاں آباد، شاہ جہاں آباد، تو ایک ساتھ جو لکھا جا رہا ہے جیسے کمزور، وہ جب آپ اس کو الگ کرتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ یہ امتزاجی کی مثال ہے۔ اب امتزاجی کی بھی کچھ قسمیں ہیں، مثلا اسمی، مرکب امتزاجی اسمی ہے، مرکب امتزاجی عددی ہے، مرکب امتزاجی وصفی ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ذرا مشکل ہو رہا ہے، لیکن ایک بار جب آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے اتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ آگے وہ آپ چاہے فسانہ عجائب پڑھیں یا آپ سبرس پڑھیں یا کوئی بھی داستان کتاب پڑھیں یا شاعری پڑھیں، یہ چیزیں آپ کو وہاں بھی ملیں گی۔ یہ جو ترکیبیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ شاعری پڑھ لیں یا نثر پڑھ لیں، آپ کو ان چیزوں سے سابقہ پڑھنا ہے، اور اسی لیے جب یہ چیزیں شروع میں ہی معلوم ہو جاتی ہیں اور اس کی آپ مشق کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، تو پھر آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ذرا مشکل ہے، ذرا توجہ سے دیکھیے گا اور آپ کو آسانی ہو جائے گی بعد میں، کہ مرکب امتزاجی اسمی وہ مرکب لفظ جس سے کسی خاص جگہ یا چیز کے نام کا پتہ چلے وہ کہلاتا ہے مرکب امتزاجی اسمی۔ اسمی یعنی ناؤن اس میں موجود ہے، یعنی وہ ترکیب مل رہی ہے، اور جب اسے علیحدہ علیحدہ کریں گے تو وہ الگ ہو جائے گی، اصلی شکل میں نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے اکبرا باد، گلستان، گل ستا، گلستہ بوستہ آپ جانتے ہیں، تو گلستہ گل پلس ستا یہ لفظ ہو جاتا ہے، یہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گلستہ کے ساتھ جو ایک ہمارا جو آنکھوں کا جو کانٹیکٹ بنتا ہے، نگاہ کا جو کانٹیکٹ بنتا ہے، وہ بالکل الگ طرح کا بنتا ہے، لیکن جب اسے ہم الگ الگ کرتے ہیں تو اس کی جو اصلی حالت ہے وہ مٹ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ یا چیز کے نام کے بارے میں جب کوئی مرکب لفظ ہمیں بتائے تو ہم کہتے ہیں کہ مرکب امتزاجی اسمی ہے، یعنی کہ اس میں ناؤن موجود ہے۔ مرکب امتزاجی عددی، عدد نومیریکلس جو کہ ہند سے ہوتے ہیں، جیسے 26 یعنی کہ 6 آپ الگ کر دیں، 6 اور 20، تو یہ مرکب لفظ ہوا نا، لیکن اس سے ہمیں معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ایک عدد کے بارے میں معلوم ہو رہا، 29، 40، تو ہمیں اس سے ایک عدد کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے، اور دو لفظ ٹوٹ جا رہے ہیں اپنی اصلی حالت میں۔ 26 جو کہ اصلی حالت میں لکھا ہوا ہے، اس کی شکل یہ ہے جو ہماری آنکھوں میں جس طرح سے جو کانٹیکٹ میں لفظ آ رہا ہے 26، وہ ایک طرح ہے، ایک جگہ ہے، لیکن جب ہم اسے الگ کرتے ہیں جیسے کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 6 + 20، تو جو اس کی اصلی حالت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ مرکب امتزاجی عددی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عدد کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور جب ان کو ہم الگ کرتے ہیں تو ان کی اصلی حالت برقرار نہیں رہتی ہے۔ اب آخری قسم دیکھیے مرکب امتزاجی کی۔ مرکب امتزاجی کی آخری قسم ہے وصفی۔ وصفی کا مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹو، یعنی کہ اس میں صفت کوئی بیان کی گئی ہو، جس مرکب لفظ سے کسی صفت کا اظہار ہوتا ہو، جیسے خوبصورت، خوش خط، رو سیاہ، سفید پوش، خوش لباس وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو اس ترکیب کو، جس کو آپ جب الگ الگ کرتے ہیں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے،
اس میں صفت کو بتاتے ہیں، ایڈجیکٹو کو واضح کرتے ہیں، اسے انڈر لائن کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ مرکب جو لفظ جو کمپاؤنڈ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مرکب تام اور دوسرے مرکب ناقص۔ مرکب تام آپ کو معلوم ہو گیا کہ جس میں بات پوری ہو جاتی ہے، مرکب ناقص میں بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ مرکب ناقص کی پھر دو قسمیں ہوئی، ایک غیر امتزاجی اور ایک امتزاجی۔ امتزاجی تو وہ ہے جس میں ترکیبیں مل جاتی ہیں اور الفاظ جب آپ علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ غیر امتزاجی وہ ہے جو ملتا نہیں ہے، الگ الگ رہتا ہے اور اپنی حالت میں آپ الگ کریں ایک ساتھ رکھیں وہ اپنی حالت میں برقرار رہتا ہے۔ مرکب امتزاجی کے میں نے آپ کو تین قسمیں بتائیں، اسمی، مرکب امتزاجی اسمی، مرکب امتزاجی عددی، مرکب امتزاجی توصیفی۔ تو اب ان چیزوں کو جب آپ لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو جب ان چیزوں کو آپ دھیان میں رکھتے ہیں اور اپنی تحریر میں یا تقریر میں جب ان چیزوں کو لاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلق سے ایک بہتر رائے بنتی ہے، آپ کی تحریروں کو دھیان سے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس مرحلے میں جب آپ مرکبات کے بارے میں اس طرح سے جان لیتے ہیں، تھوڑی سی آج کا لیکچر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ذرا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ اس کو باریکی سے دیکھیں گے تو ایسا مشکل نہیں ہے، ایسا مشکل نہیں ہے۔ اور اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ کو زبان یہ جو ترکیبیں آج میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بالکل ایسی ترکیبیں ہیں جو آپ کوئی بھی ماسٹر پیس پڑھیں گے اردو میں اس میں آپ کو اتنا ہیلپ فل ہوگا کہ اس وقت آپ مجھے یاد کریں گے کہ یہ جو ذرا ہمیں اس وقت مشکل لگ رہی تھی لیکن آپ نے کیا چیز معلوم کر لی، اور اس وقت آپ کو بہت مطلب آپ میرے شکر گزار رہیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں جو اردو کی بہت بنیادی باتیں ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اردو کی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مرکبات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کو اپنی جو ایک سمجھ ہے وہ بہت واضح اور بہت ساؤنڈ رکھنی پڑے گی، تب جا کر کے ہم کہیں اردو کا جو ایک کہنا چاہیے کہ تحریر ہو یا تقریر ہو یا کسی کو سن رہے ہوں تو اس میں اگر کوئی خامی ہے، اگر کوئی کمی ہے تو وہ چیزیں ہمیں معلوم ہو سکیں، اور ان کا اس کے اندر کوئی اگر وہ زیادتی کر رہا ہے الفاظ کے استعمال میں، زیادتی کا مطلب یہ کہ وہ غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، زائد الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں گے اور لیکچر میں جو باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ان کو باریکی سے اور گہری نظر سے دیکھیں گے تو ان کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور بہت بہت استفادہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہم شکریہ دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کو۔ ڈاکٹر نوشاد، یہاں پر ایک بات اور جو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی معنی بہت سارے ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، اور ان کا استعمال کرنے والے زیادہ تر غفلت میں رہتے ہیں، صحیح شبد کو غلط جگہ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لفظوں سے روبرو ہونے کے بعد ان کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بالکل یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے لیے، ایک ہی احساس کے لیے بہت مترادفات جو سینونیمس ہوتے ہیں ہم اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے لفظ اور بہت جو معنوی نزاکت ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تو بہت صحیح آپ نے بلکہ کہا بھی، میں اسے اتفاق کرتا ہوں، یہی چیز ہے کہ جب تک آپ زیادہ پڑھیں گے نہیں، ان کا سیاق نہیں دیکھیں گے، سباق نہیں دیکھیں گے، تب تک وہ چیزیں آپ کو وہ لفظ صحیح اپنے جو اپروپریٹ اس کا ایک پوزیشن ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو شاعری زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نثر پڑھیں، اور خاص طور سے اس حوالے سے اگر کلاسکس پڑھتے ہیں تو جو زبان کی جو مضبوطی ہے آپ کے اندر آئے گی وہ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں یہ نہیں سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ آج کے اخبار پڑھیں اگر آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں، میں کہوں گا کہ زبان اخبار تو بس آپ تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیں کہ بھائی آپ کو زبان سیکھنی ہے، لیکن اگر صحیح
ایکوریٹ سیکھنا ہے تو اس کو آپ کے لیے رجوع کرنا پڑے گا کہاں؟ وہ کلاسکس سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو الفاظ ہیں کس طرح سے اپنی معنویت رکھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جب پڑھیں گے تبھی اس کے الفاظ صحیح جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں سے بھی اس میں غفلتیں ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس ساتھ ہم ایک بار پھر سے شکریہ دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کا۔ دوستوں ہم یہی چاہیں گے اگر آپ کے من میں کوئی بھی پرشن ہے تو ہمارے ساتھ ساجھا ضرور کریں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے info.cc@nic.in۔ جلد آپ سبھی کے لیے اس لیکچر کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے گا، اس لیکچر کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے من کی بات، اپنی پرتیکریا ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیں۔ آپ سبھی سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سبھی کو نمسکار، دھنیہ واد، بہت 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 شکریہ۔